अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए, मैं कुछ पिछली क्लास से मुताल्लिक बातें पूछूंगा, आप कोई एक भी जवाब दीजिएगा। समझ में आ गया? सूरतुल फातिहा के कितने नाम हैं? 7। 7। 7। अच्छा, सूरतुल फातिहा की फजीलत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये मक्का में नाजिल हुई, जी। इसमें 7 आयतें और एक सूरत है। एक रुकू है। एक रुकू है। जी। ये बताइए कि कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। माशाल्लाह। रुकू कितने हैं? 6,666 रुकू 500 है। है। 6,666 आयतें। आयतें। रुकू कितनी है? 14। ये सिदरा वारसी बताएं, रुकू कितने? आरफा पटेल बताएं। क्या आप वो सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं, पूरा कुरान करीम में कितने रुकू हैं? कुरान में नाहिला तबस्सुम बताएं। अच्छा, मंतशा बताएं। तो 14। मैंने पूछा कि 540 माशाल्लाह 114। 540 है। 540। 5। अच्छा, मंजिल कितनी है कुरान करीम में? 6। 14। 7। तुम्हारी आवाज अच्छा, सूरतुल फातिहा के लास्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए? आमीन। आमीन पढ़ना चाहिए। अच्छा, सूरतुल फातिहा का तर्जमा कोई सुनाए? जी। अच्छा, ये बताएं कि खाना खाने के दरमियान की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अच्छा, बिस्मिल्लाह बोले, इसके माने क्या है? मैंने शुरू किया अल्लाह के नाम से और खत्म किया अल्लाह के नाम से। अच्छा, इसकी बरकत क्या होगी? इसका इसका फायदा क्या अगर ये पढ़ ली जाए तो? इसे पढ़ने से जो हमारे साथ में शैतान खाना खाता है वो सारा खाना उगल लेता है। और इसका मतलब क्या है? उगलने का मतलब क्या है? मतलब उसने जो भी खाया होगा वो सारा बाहर निकाल देगा। यानी बरकत जो बेबरकती आ जाती है वो बरकत फिर लौट आएगी, है बेबरकती खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, वुजू में कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज। अच्छा, ये बताइए वुजू के, अच्छा ये बताइए कि पेशानी के बालों से शरीर के नीचे तक, अच्छा और एक कान के लॉ से दूसरे कान के दोनों जी जी जी, पूरे पेशानी के बालों से के फराई है ना, फिर एक कान से लेके दूसरे कान तक ही नहीं कह रहे। दूसरे अच्छा, कान आप मेरी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे? कोई एक अगर बता रहा हो करे तो उसको बताने दिया करें, आपको मौका मिलेगा मिलेगा तो बताया करें, या फिर एक सूरत यह है कि मैं नाम लेकर पूछूं। कान से लेके दूसरे कान से क्या बोलते हैं? थोड़ी क्यों नहीं कहते? जी। क्या क्या पढ़ भी रही। अच्छा, मुझे ये बताइए, रूबीना बेगम बताएं कि वुजू के फराइज की डेफिनेशन क्या है?
اس میں سے اگر کوئی بھی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے آدھوری بتائی ڈیفینیشن. عارش علی بتائیں. اچھا عارفہ پٹیل بتائیں. اچھا منتشا بتائیں. اب میں بتا دیتا ہوں. جی بتائیں. ایسے اگر ہمارے پاس پانی السلام نہیں ہے علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب وضو کے فرائض ادا نہیں ہوں گے تو جن کی کمی ہو جانے سے وضو ہوتا ہی نہیں بلکہ حالت کی ویسے ہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں وضو کے فرائض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے یا اس میں کمی رہ جانے سے وضو نہ ہو بلکہ جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے. چلیے اب کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے. اب آپ لوگ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے آج ہم آپ کو وہ صورت لیتے ہیں جو سب سے ہمیں عام طور پہ یاد ہوتی ہے 10 صورتیں. الم تری کیف فعل والی صورت جس کا نام ہے سورۃ الفیل. کیا نام ہے؟ سورۃ الفیل. اس صورت میں جو ہے مکی صورت ہے. دیکھیے خاموش رہیے گا آپ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ. دوسرے کو ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ مائک اپنا بند کر لیجئے گا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو اس صورت میں 5 آیت ہیں. کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں. اور 30ویں پارے میں یہ تو سب کو ہی معلوم ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہیں. ایک تو کچھ مکہ میں نازل ہوئی جنہیں مکی کہتے ہیں, کچھ جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی جنہیں مدنی کہتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کی 114 صورتوں کی 2 نمبر ہیں, 2 ترتیب. ایک تو وہ ترتیب ہے جو نازل ہوتی تھی, دوسرا جو ہے قرآن کریم میں لکھی ہوئی ترتیب جسے وضعی ترتیب کہتے ہیں. قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ اس سورت کو اس جگہ پر رکھنا اور اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھنا, یہ بھی بتایا جاتا تھا. تو جو سورۃ الفیل ہے نا, یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 105ویں نمبر کی صورت ہے. قرآنی ترتیب یا قرآنی کتابت کے اعتبار سے یہ 105ویں نمبر کی صورت ہے. اور نازل ہونے کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 19ویں نمبر کی صورت ہے, 19 نمبر. اور اس میں 5 آیتیں ہیں میں نے بتایا تھا, اور یہ مکی صورت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب سورۃ الفیل کو سورہ فیل کیوں کہتے ہیں؟ سورت کو اس لیے یہ نام دیا گیا کہ اس میں آپ لوگ خاموش رہ لیجیے گا. میں یہ خاموش نہیں رہتے یہ لوگ. اچھا یہاں بھی کرنا ہے, یہ کرنا. مفتی صاحب اپنا مائک کھول لیجئے. یس کرو, یس ہاں تو کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو اس سورت کو سورۃ الفیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. فیل کے معنی عربک میں ہاتھی کے آتے. اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً 50 دن پہلے کا واقعہ یہ ہوا کہ ملک یمن میں ایک صنعاء شہر تھا. وہاں پر
ایک گورنر تھا، ایک بادشاہ تھا ابرہا نام. یہ مذہبی کے اعتبار سے یہ عیسائی نسل کا تھا، عیسائی مذہب کا تھا، کرسچن تھا. اس نے صنعاء میں ایک گرجا گھر، چرچ، گرجا گھر کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت کرنے کی جگہ، جسے چرچ کہتے ہیں، گرجا گھر کہتے ہیں. اس نے ایک چرچ بنایا اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ بھئی اب کوئی بھی بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا، جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد ابراہیم نے بنایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جبکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، جب اس کی تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، پھر ایک صحابی نے اس کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد بھی تعمیر ہوئی. بہرحال بیت اللہ کی جو محبت تھی وہ عرب ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت تھی وہاں ان لوگوں کے دلوں میں محبت تھی. اگرچہ کفر و شرک میں وہ ڈوبے ہوئے تھے لیکن بیت اللہ سے محبت کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ کی عزت ان کے دلوں میں تھی، ننگے طواف کرتے تھے لیکن بیت اللہ سے محبت زیادہ تھی. عرب غیور تھے، بہت جری تھے، چنانچہ ابرہا بادشاہ نے وہ چرچ بنایا اور یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکہ شہر نہیں جائے گا بلکہ اب اس کا طواف کرے. تو اس میں سے ایک عرب نے ابرہا نامی بادشاہ کے بنائے ہوئے چرچ میں نجاست، گندگی کر دی یا آگ لگا دی، غالباً دو روایتیں آتی ہیں. تو اس وقت ابرہا کو جب پتا چلا تو ابرہا غصے سے لال پیلا ہو گیا. اس نے قسم کھا لی میں جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو نہ گرا دوں، نہ ڈھا دوں. اس کو نام و نشان مٹانے کا اس نے عزم اور ارادہ کر لیا. لہذا وہ اس ارادے سے یمن سے نکلا اور عرب کی طرف بڑھا، اور راستے میں جو بھی ملا وہ کچلتے ہوئے، مارتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں تھے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ اور انتظام انہی کے ذمے تھا. لہذا ان کو پتا چلا کہ ایک بادشاہ بڑی طاقت اور لاہو لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کا لشکر ہے اس کے ساتھ، بڑی فوج ہے اس کے ساتھ، وہ آ رہا ہے اور بیت اللہ کو گرا دینا چاہتا ہے. تو حضرت عبد المطلب اس ابرہا نامی بادشاہ سے ملے اور کہا بھائی تمہاری فوج نے میرے اونٹ لے لیے ہیں، مجھے اپنے اونٹ واپس لینے، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا. ابرہا نے کہا عبد المطلب تمہارا رعب اور تمہاری عزت، تمہارا مرتبہ جو میرے دل میں تھا وہ نکل گیا. میں تو سمجھا تم بیت اللہ سے، اپنے عبادت کرنے کے گھر یعنی کعبہ سے متعلق بات کرنے آؤ گے، تم تو اپنے اونٹ کے لیے آئے ہو بات کرنے. تو حضرت عبد المطلب نے جو ہمارے نبی کے دادا تھے انہوں نے پیارا جواب دیا کہ میں جو ہوں اس چیز کا مطالبہ کرنے آیا ہوں جس کا مالک میں ہوں. اور رہا بیت اللہ کی بات، کعبہ کی بات، کعبۃ اللہ کی بات، وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. چنانچہ یہ بات کہہ کر آئے اور عبد المطلب نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا کری، اے مولا، اے اللہ. یعنی اس وقت بھی وہ ایک اللہ کو مانتے تھے لیکن ایک اللہ کے ساتھ بہت سارے بتوں کو مانا کرتے تھے. جیسا کہ آج کل کے ہمارے بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں جو اللہ کو تو مانتی ہیں لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو دے رکھا ہے باباؤں کو، اور پھر وہ باباؤں سے مانگتی ہیں. ایسے ہی سیم عقیدہ ان کا بھی تھا. بہرحال انہوں نے دعا کری، اے اللہ تیرے گھر کو گرانے کے لیے یہ ظالم بادشاہ آ رہا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تو اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے. چنانچہ ابرہا بادشاہ بڑھا، اور جب وہ بڑھ رہا تھا تو جس ہاتھی پر وہ بیٹھا تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا. وہ ہاتھی بیت اللہ کی طرف نہیں بڑھا، اس کو دائیں بائیں لے جاتے چل دیتا، پیچھے چل دیتا، لیکن وہ آگے بیت اللہ کی طرف نہیں بڑھا. یہ اللہ کی قدرت تھی. اور دوسرے ہاتھی اور فوج جو ہے جیسی اس کی طرف بڑھے
اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پرندوں کا پکشیوں کا ایک گول کا گول آیا، بہت چھوٹی وہ پرندہ تھا، بہت چھوٹا پکشی تھا جس کو ابابیل قرآن کریم میں بتایا گیا۔ اس کی چونچ میں ایک کنکری تھی، 2 پنجوں میں تھی، اور ان پرندوں کے غولوں نے ابرہا نامی بادشاہ کے فوجوں کے اوپر وہ کنکریاں گرانا شروع کری۔ کنکری جس فوج کے اگر پڑتی تھی، جس سپاہی کے سر پہ پڑتی تھی، اس کا حصہ، اس کا بدن 2 حصوں میں ہو جاتا تھا، پورا بدن گلنے لگتا تھا، ایسے جیسے کہ کینڈل جلتی ہے، شمع جلتی ہے، موم بتی جلتی ہے، پگھل کے خاک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہے ابرہا پر بھی کنکری گری، لیکن یہ جو ہے بھاگا بے تحاشا ہو کر اپنے ملک یمن اور صنعاء کی طرف، لیکن اس وقت نہیں مرا، ورنہ اس کے بعد باقی کے فوجی جو تھے یا تو اسی وقت مل گئے یا راستے میں مرتے گئے، اور یہ ابرہا نامی یہ بادشاہ بھی وہاں جا کے اپنے اس کا بدن جو ہے گل سڑ گیا اور یہ مر گیا، خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 50 دن پہلے کا ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اور مکہ والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان واقعات کی خبر دے رہے ہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس پورے واقعے کو شان نزول کہتے ہیں، وہ واقعہ یا وہ بات جس کی وجہ سے قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت نازل ہوئی ہو، اس واقعے اور اس بات کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ سورۃ الفیل کا شان نزول ہے۔ میں نے بتایا یہ سورہ مکی سورت ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں 5 آیت ہیں۔ اب اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل، کیسے کیا، رب کا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ہاتھی والے ابرا اور اس کے لشکروں کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجا ان کے اوپر، طَيْرًا، پرندے، ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ، جو ان پہ برسا رہے تھے، پھینک رہے تھے، بحجارۃ من سجیل، پتھر کنکر، فجعلہم من کعصف مأکول، تو اللہ نے ان کو بنا دیا، یعنی ان کی باڈیاں ایسی ہو گئی جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی جو جانور لید اور گوبر کی شکل میں جو چارہ وغیرہ کھاتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو ایسی ہوا میں اڑا پڑتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسی ابراہ کے لشکروں کے جو ایسے ہو گئے، ان کے بدن ایسے گلے پھلے ہوئے تھے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا بکھیر دیا گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اتنی طاقت اور پاور کیسے اس میں آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے ایک موزر میں، ایک پسٹل میں، جس کا معمولی سے گھوڑا ہوتا ہے، اس کو دبانے سے ایک مطلب کہ ہاتھی اور جیسے جانور اور بڑے بڑے طاقتور جو ہے ڈھیر ہو جاتے، تو ایک انسان کے بنائے ہوئے معمولی سی گولی اور چھرے میں طاقت ہو سکتی ہے، تو اللہ جو انسانوں کا بھی خالق ہے، کریچر ہے، اس کے بنانے میں کیوں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ تھا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ظالم و جابر کوئی شخص ہے جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ کے حق کو دبائے ہوا ہے، آپ اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے اس سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے ہیں، تو اس سورت کو کثرت سے آپ پڑھیں گے، اس کا ورد رکھیں گے۔ ورد کہتے ہیں کہ انکاؤنٹ یعنی انگنت مرتبہ پڑھنے کو ورد کہتے ہیں، اور وظیفہ کہتے ہیں خاص سنکھیا میں، خاص مقدار میں پڑھنے کو وظیفہ کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ظالم کے دل میں یا تو نرمی پیدا کر دے گا، یا اس ظالم کی تمام تدبیروں کو پھیل کر دے گا اور آپ کو غالب کر دے گا۔ چلیے آج کی سورہ، آج دعا اور سنت میں سے ہم لیتے ہیں کھانے کی سنتیں۔
یعنی وہ طریقہ جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کھانا کھایا ہے ان کو کھانے کی سنتیں کہتے ہیں. وہ 13 سنتیں، 13 یا 14 سنتیں. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. بڑی کمی یہ ہے کہ دسترخوان ہم مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں، مہمانوں کے سامنے ہی پھیلاتے ہیں، بچھاتے ہیں، اور مہمان آ جائیں تو ان کو دکھانے کے لیے ہم دسترخوان پہ بچوں کو بھی کھانا دیتے ہیں اور خود بھی دسترخوان پر ہی کھاتے ہیں. لیکن کیا ہمارے پیارے نبی کی سنتیں صرف مہمانوں کی آمد کے موقع پر عمل کرنے کی ہیں؟ کیا صرف جو ہے خاص موقعوں پر عمل کرنے کی؟ نہیں، عام حالت میں ہمارے بچے کھائیں، ہم کھائیں، مہمان ہو یا نہ ہو، دوپہر کا کھائیں، شام کا کھائیں، ناشتہ کریں، ہمارا دسترخوان جو پیارے آقا کی سنت ہے دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی بھی عادت ڈالنا چاہیے، ہمیں خود اس بات کی عادت ڈالنا چاہیے اور ذرا سا بھی سستی پنا نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے تحاشا ہے. دسترخوان بچھا کر کھائیں، پہلی سنت. پیارے آقا، بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھاتے تھے. دوسری سنت دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. یہ گٹے کہلاتے ہیں، ہاتھ کی ابری ہوئی ہڈی گٹے کہلاتی ہے، پاؤں میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ٹخنے کہلاتی ہے. بعض لوگ گٹے اور ٹخنے میں کنفیوز ہوتے ہیں، ٹخنے کو گٹا کہتے ہیں اور گٹے کو ٹخنا کہہ دیتے ہیں. تو دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا خوب اچھی طریقے سے. بعض لوگ ہاتھ گیلا کرتے، جو لوگ ہاتھ گیلا کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لگے ہوئے میل کو پھلاتے. تو یہاں پر ہاتھ دھونے کے لیے کہہ رہا ہوں، گیلا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ہاتھ دھوئیں خوب اچھی طریقے سے، اور دھونے کے بعد اس کو نچوڑ، مطلب کہ آپ کو پوچھنا نہیں ہے، نہ اس طریقے سے جھاڑتے ہوئے آنا ہے، کیونکہ یہ بھی دوسرے کو تکلیف دینا ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کی فطرت مزاج ہوتی ہے کہ آپ کا یوزفلی پانی اس کے کپڑوں پہ جائے، اس کے چہرے پہ جائے، اس کو یہ بات پسند نہیں ہوتی. اس لیے اس طریقے سے جھاڑتے ہوئے بھی نہیں آنا. ہاں، ہاتھ دھو لیا آپ نے، اس طریقے سے آپ وہیں کے وہیں نچوڑ سکتے ہیں، پہنچنا بھی نہیں ہے ٹاول وغیرہ سے، ہاتھ دھو لیے. پھر آپ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو یاد کرائی تھی. اسی طریقے سے کس طریقے سے بیٹھ کے کھایا جائے؟ ایک زانو بیٹھ کر کھایا جائے، یعنی کہ اس طریقے سے ایک پاؤں اٹھا رہے، ایک پاؤں بچھا رہے، یا پھر دونوں بچھے، دونوں زانو ہو کر بیٹھے جائے. اس طریقے سے اگر کسی کو بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو وہ پالتی مار کے بھی کھا سکتے. پالتی مار کے کھانا حرام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سنت یہی ہے 3 انگلیوں سے کھائیں. 7ویں سنت ہے، وہ 6ٹھی سنت ہے 3 انگلیوں سے. اب سوال اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں 3 انگلیوں سے کیسے کھایا جائے. تو آپ اللہ کے نظام کو سمجھ لیجیے. یہ انگلیاں ہیں، یہ فنگر ہیں، ان فنگروں کو کا ہیلپر اللہ نے تھمب کو بنایا. اگر انگوٹھا نہ ہو تو انگلیاں مکمل طریقے سے کام نہیں کر پائے گی. تو حدیث میں جو ہے 3 انگلیوں سے کھانا، تو تھمب تو خود بخود، انگوٹھا تو اس میں شامل ہو جائے گا کیونکہ یہ ہیلپ کرنے والا ہے. لہذا اب 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے. 3 انگلیوں سے کھائیں. اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو اپنی پلیٹ میں جیسے چاہیں ویسے کھائیں، اور اگر آپ ایک ہی پلیٹ میں یا ایک ہی پیالی میں کئی لوگ کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھائیں. یہ بھی پیارے آقا کی سنت ہے. اگر لقمہ گر جائے، ایک تو لقمہ یوں کھا رہے ہیں اور یوں گر گیا، دسترخوان پہ گرا تو صاف کر کے کھا لیں. ایک ہی ہے کہ آپ نے منہ میں کھایا اور چباتے ہوئے میں بال نکلا یا کچھ اور نکلا اور وہ باہر آپ نے ہاتھ میں لے لیا یا آپ کے منہ سے نکل کے گر گیا، تو اس کو اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے تو کھا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. میں اس مسئلے کو اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے جو منہ کے اندر سے نکلے، اور اس کا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارے منہ میں جو لعاب ہے، یہ لعاب ہی تو لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہم کلفی ہے، لولی پاپ ہے، کتنی مرتبہ اس کو چوستے ہیں، کھاتے ہیں، تو بار بار منہ میں لے کر پھر لاتے ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں آئے کہ منہ کا گرا ہوا بھی اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے تو کھا سکتے ہیں، نہیں چاہ رہی کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن آپ کو مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے، کھا سکتے ہیں، اس کو حرام اور ناجائز نہ سمجھیں. کیونکہ شریعت میں کسی چیز کو جائز قرار دیا ہو اور کسی کو درست قرار دیا گیا ہو، آپ اس کو حرام سمجھیں یا ناجائز سمجھیں، یہ بھی غلط ہے. برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا یہ درمیان میں نہیں ہے. جو 13-14 سنتیں جو ہیں
वजू का इसकी खाने की कुछ सुन्नतों का ताल्लुक स्टार्टिंग में है, कुछ सुन्नतों का ताल्लुक बीच से है, कुछ सुन्नतों का ताल्लुक आखिर खाने तक है, और कुछ सुन्नतों का ताल्लुक जो है आखिर खाने पर है। जैसे कि बर्तन और उंगलियां चाटना, ये जो है बिल्कुल लास्ट में। बाद लोग दरमियान में खाते जाते और चाटते चले जाते, ये सुन्नत है। सामने वाले की मिजाज जो है उसको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लास्ट में जब हो जाए तो बर्तन साफ करें, उंगलियों को चाट लें, ये प्यारे आका की सुन्नत है। टेक लगाकर ना खाएं, कुर्सी पर टेक लगाकर ना खाएं, या इसी तरीके से यूट्यूब में देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ये क्या है? नहीं, खाने को इस तरीके से खाएं जैसा कि खाने के हम मोहताज हैं। खाना अल्लाह की रिज्क है, उसकी नेमत का एहसास हो, तो टेक लगाकर भी नहीं खाना है, खाने में ऐब भी नहीं निकालना है। बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा रोटी वो इस तरीके से खाते हैं, इतना गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, उससे शक्ल बिगड़ जाती है बात, मतलब यानी कि इंसान भद्दा लगता है। बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से खाना खाने की बात की दुआ पढ़ना चाहिए, जो कि हमने आपको याद करा दी है। खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना चाहिए, और ये प्यारे आका की ऐसी सुन्नत है कि अगर इस पे अमल नहीं होता तो इसका खमियाजा हम भुगतते हैं। मसलन हमने खाना खा लिए, हाथ नहीं धुले और हमें खुजाना पड़ा, या हमें उसके लिए जाना पड़ा, बाद मर्तबा मिर्चों के हाथ होते हैं और वो कहीं दूसरी जगह लग जाते हैं, तो हमें तकलीफ का एहसास होता है। इसलिए ये मुकम्मल 14 खाने की सुन्नतें हुई, जिसको आपको याद करके लेकर आना है। अब आपका आज चौथा कलमा है। चौथा कलमा जो है वो तौहीद है। तौहीद के माने एकता के आते हैं। चौथे कलमे 2 हैं, एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। मैं पहले दोनों पढ़ता हूँ, आपको दोनों याद करना है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये चौथा कलमा शॉर्ट वाला। अब लॉन्ग, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपको दोनों ही याद करके आना है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आपको लेकर मसाइल में, क्योंकि दुआ सुन्नत हो गई और इसी तरीके से आपकी कलमे भी हो गए। अब हम आते हैं दुआ सुन्नत में। चुनाचे वुजू के फराइज बता दिए, आज हम वुजू का मसनून तरीका बताएंगे। और वुजू में कुल 13 सुन्नतें हैं। आप तरीका खूब अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, नमाज से पहले वुजू करना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होगी। मैंने बताया था कि वुजू नमाज की चाबी है और नमाज जन्नत की चाबी है। वुजू का सुन्नत तरीका यह है कि सबसे पहले पाक होने की नियत करें। नियत ये सुन्नत है, नियत की वजह से आपका वुजू करना इबादत बन जाएगा। अगर आपने नियत नहीं करी, जैसे ही मुंह हाथ तो वुजू चारों फर्ज अदा कर लिए, तो वुजू तो आपका हो जाएगा लेकिन आपको सवाब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पाक होने की नियत करें कि मैं पाक होने के लिए वुजू करती हूँ या नमाज पढ़ने के लिए वुजू करती हूँ। ये नियत कर लें, ये दिल में सोच लें, जबान से कह लें तो भी चलेगा, लेकिन जबान से कहना जरूरी नहीं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू करें। अब वुजू आप अटैच बाथरूम में करें या बाथरूम में कर रहे हैं या वाश बेसन पे खड़े होकर करें या किसी पटरे पर बैठ के करें, वुजू हो जाएगा। लेकिन बेटर और वुजू का अदब ये है कि पाक जगह, ऊंची जगह पर बैठकर वुजू करें ताकि वुजू की छींटे ऊपर ना आए। लेकिन अगर कोई वुजू करता है, मसलन फॉर एग्जांपल उसके पास लोटा नहीं है, जग में भर लिया, देगची में भर लिया,
یا پیالے میں بھر کے پانی بھر کے اس میں وضو کرنے لگیں، یا واش بیسن پہ کھڑے کھڑے ٹوٹی سے وضو کرنا چاہا تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت یہی ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھے اور بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، یہ گٹے ہیں 3 مرتبہ اس کو دھوئیں۔ مسواک کریں، مسواک عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مسواک نہ ہو تو انگلی دانتوں پر پھیر لیں مسواک کی نیت سے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسوڑے چونکہ سافٹ ہوتے ہیں تو آپ اگر اس کو زبان پہ پھیر لیں، ہلکی سی پھیر لیں سنت کی نیت سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا ثواب میں زیادہ ہوتی ہے ان نمازوں کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی گئی ہیں، اس لیے مسواک کریں۔ مسواک نہ ہو تو انگلی اسے دانتوں کو صاف کر لیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ اس طرح کلی کریں، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں، ناک سے پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے اور صاف کریں گے بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں گے، سمجھ میں آ گیا؟ پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کونیوں کے اوپر تک خوب اچھی طریقے سے، سمجھ میں آ گیا؟ خوب اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھونا۔ اور دیکھیے جو یوں کرتے ہیں یوں اس کو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے پورا ہاتھ ٹوٹی کے نیچے کر لیا اور اس طریقے سے 3 مرتبہ دھو لیا، ہو گیا، سنت ادا ہو گئی۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرتے، انگلیوں میں ڈالنے کو خلال کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو لیں گے، دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے، اس طریقے سے انگلیوں میں انگلی ڈالیں گے اس طریقے سے، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے اس طریقے سے انگلیاں ڈالیں گے۔ اگر انگوٹھیاں ہیں تو اور ٹائٹ ہے یا چھلے ہیں تو اس کو خوب اچھی طریقے سے ہلا لیں، کیونکہ معمولی سے بھی اگر خشک رہ گئے تو آپ کا وضو نہیں ہونے کا۔ پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کا خلال کریں، پھر ہاتھ گیلا کر کے۔ اب میں آپ کو سنت بتا رہا ہوں مسے کی۔ بعض ہماری بہنیں ہاتھ گیلا کر کے چومتی ہیں، یہ چومنا سنت نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ گیلا کر لیا اور آپ کا یہ دوپٹہ ہے، اب یہاں سے یہ انگلی اوپر رہے گی یا انگوٹھا اوپر رہے گا، یہ اس طریقے سے آپ اپنے پورے سر کو لے جائیں، دوپٹہ آپ کا پیچھے سے رکھتا چلا جائے گا، ٹھیک۔ اب پھر اس کے بعد دوپٹہ آپ درست کر لیں، اور یہ انگلی جو بچی ہے اس کو کانوں کے سوراخ میں ڈالیں، اور یہ انگوٹھا اس کو کانوں کے پیچھے کریں، اور اس طریقے سے خوب اچھی طریقے سے کانوں میں پھرائیں۔ بعض لوگ یوں کرتے، اس کو گھمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انگلی جو ہے کان کے جو سوراخ ہیں ان میں اچھی طریقے سے پھر جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہاتھ بچا، یہ ہاتھ جو ہے آپ اس طریقے سے گردن پہ پھیر، چھٹیاں کو ہٹا کے اس طریقے سے پھیر۔ یہ گردن ہوتا ہے، یہ گلا ہوتا ہے۔ گردن کا مسح کرنا سنت ہے، گلے کا مسح کرنا بعض عورتیں یہاں بھی ایسا کرتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ خوب اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا، یہ کل جو ہے وضو کا کیا ہو گیا، وضو کے سنت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں اور سمجھ لیں، پیروں کی انگلیوں کو، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور پیروں کو 3 مرتبہ دھونا، ٹخنوں سے اوپر تک دھونا ہے۔ پھر اور اس کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کرنا ہے، اور لیفٹ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ لہذا چہرے اور ہاتھ کو بہت اچھی طریقے سے ملنا، خوب دھونا ہے۔ اب بعض مرتبہ زور سے پانی اس طریقے سے آپ لوگ چھپا کر مارتی ہیں، اس طریقے سے پانی پورا ادھر ادھر جاتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے بہت تیزی سے آنکھیں بند کر لینا زیادہ سختی سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو ہے منہ میں پانی بھر لیتی ہیں اور منہ دھوتے وقت پھکار سے پانی کو باہر پھینکتی ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آخر میں وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ وضو کے بعد کی دعا ہے، دوسرا کلمہ پڑھیں گے آسمان کی طرف دیکھ کر، اگر ممکن ہو تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سیرت میں۔
ہمارے نبی کا خاندان. عرب ملک میں بہت سارے قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قبیلے، خاندان، برادری جو ہے صرف تعارف اور انٹروڈکشن اور پرچے کے لیے پیدا کیے، ورنہ اللہ کے یہاں تو کسی خاندان کا، کسی رتبے کا، عہدے کا کوئی بھی مطلب کہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو اعمال ہیں. جو جتنا متقی ہوگا، چاہے وہ بلال حبشی غلام ہو اور کتنی اعلیٰ قسم کا ابو جہل ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے یہاں خاندانوں کی نہیں بلکہ اللہ کے یہاں اعمال اور تقوی کی معیار پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے. لہذا عرب ملک میں بہت سارے قبیلے تھے. قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ، قریش جو قبیلہ تھا، قریش نامی جو قبیلہ تھا، سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا. اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے. سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا. پیارے رسول اسی قبیلے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے ہیں. ان میں ایک قصی تھے. قصی اپنے قبیلے کے سردار تھے. حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے، 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے تھے. قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہوئے. قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی. ہاشم بہت بہادر اور سخی تھے. ایک بار مکہ میں قحط پڑا، سوکھا پڑا، تو ہاشم نے اپنے پیسوں سے غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت تقسیم کروایا. ہاشم کے کئی بیٹے تھے. ان میں سب سے مشہور بیٹے حضرت عبد المطلب تھے. یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے. عرب میں پانی بہت کم تھا اور کم ہے. مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک عرصے سے، ایک لمبے ٹائمنگ سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا. کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے. عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا، بڑی محنت سے اسے صاف کرایا. کیسی کوشش کری، کیسے پتہ لگا، اس کی لمبی تفصیل ہے کہ ان کو خواب میں نظر آیا. بہرحال بڑی محنت سے اسے صاف کرایا. مکے والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی. اس احسان کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے. عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے. ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے عبداللہ تھے. یہی عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو میاں تھے. عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی. بی بی آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھیں. عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے. دادا میاں عبد المطلب زندہ تھے. انہوں نے ہمارے نبی کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے. گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی، محمد نام رکھا. 7ویں دن عقیقہ کیا، سب کی دعوت کی. لوگوں نے یہ پوچھا یہ نام محمد کیوں رکھا ہے؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے. اللہ نے ان کی آرزو پوری کری. درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو پیارے رسول پر. یہ آپ کی کلاس ہو گئی. اب آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی وضو کے بعد کی دعا بتا دیجیے. وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کھانا کھائے ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب چودھری جی جی فرمائیے. جی کنجا کا پانی جو ہوتا ہے، جی کنجا کا پانی جی اگر اس میں بھینس منہ دے دیں تو ناپاک ہو جائے گا؟ کس سے؟ جی کنجا کا پانی ہاں جی اگر بھینس منہ دے دے اس میں، بھینس نے جوتا کر دیا. میں سمجھا نہیں صاحب، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی حضرت السلام علیکم.
वालेकुम सलाम सोहन मेरा एक सवाल है जी।